गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। इसने हंसते हुए इसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिए और इसने सुकून से पलकें मूंद लीं। दोनों दुनिया माफिया से बेखबर हो गए थे। किस्त नंबर 7। मई के आखिरी दिनों में ओवाइल जून के सूरज की तपिश जैसे दोज़ख की आग बरसा रहा था। हर चीज़ मुरझाकर रह गई थी। सूरज सवानेज़े के करीब पहुंच गया था जैसे, लेकिन जानिया को अपने ससुराल में ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं था, क्योंकि यहाँ हर सहूलत मौजूद थी और जुगनू तो इसके पैरों तले हाथ लगाता था। वो जितना भी अपनी किस्मत पर नाज करती काम था। वो बक्कर से सुबह सवेरे निकल आए थे। बक्कर से उकाड़ा 6.5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र था, तवील और थका देने वाला सफ़र। और जानिया ने तो कभी उकाड़ा से लाहौर, फैसलाबाद के अलावा कहीं सफ़र नहीं किया था। दोबारा कराची गई तो वो दिन भी ट्रेन से। जानिया घर से निकलने के मामले में बहुत चोर थी। वो रिश्तेदारों के यहाँ भी बहुत कम आती जाती थी। वजह इसकी सफ़र का शौक़, ना किसी के घर आने जाने का। हाँ, मगर से शुमाली इलाका जात की सैर करने का बहुत शौक़ था। इसका दिल करता था वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए, या फिर बर्फ़बारी हो रही हो और वो सड़कों पर अटलाती फिरे, या फिर किसी ऐसी पुरसकून सरसब्ज़ो शदाब हो और आबशारें बहती हों। वो वहाँ बैठकर कुदरत के इन हसीन नज़ारों को दिल में उतार ले और इसकी कुदरत के अनमोल शिकार के नज़ारे करती हुई किसी और ही दुनिया में पहुँच जाए। साथ में अगर कोई हम ख्याल शख्स मिल जाए तो ज़िंदगी का मज़ा दुबाला हो जाए, और अगर ऐसा शख्स ना मिले तो तन्हाई घूमती फिरती रहे। मगर इसकी ये सारी ख्वाहिशें जुगनू ने पूरी कर दी थीं। इतनी खामोशी से वो इसकी सोच पढ़ लेता था कि वो खुद भी हैरान रह जाती। क्या कोई किसी के इतना अंदर तक भी उतर सकता है? घर से निकलने से पहले वो मम्मा जानी के पास गई थी। वो बाबा जानी के पास बैठी थीं। अलमास अपने कमरे में सोई हुई थी। सादिया और फायजा अपने कमरे में थीं। अस्सलामुअलैकुम। इसने इन दोनों को सलाम करते हुए इनका हाल पूछा था। आप कैसे हैं बाबा जानी, और आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ बेटा, और तबीयत भी। बाकी छोटी मोटी बीमारियाँ तो चलती ही रहती हैं, इनको क्या शुमार करना, बल्कि अब तो इनमें भी मज़ा आने लगा है। अगर ज़िंदगी के ये दर्द ना हो तो खालीपन महसूस होता है और वजूद नामुकम्मल लगता है, और ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी के साथ चलेंगी। जब ज़िंदगी ख़त्म तो इनसे भी निजात मिल जाएगी। उन्होंने दुख से मुस्कुराते हुए कहा, यूँ नहीं कहते बाबा जानी, मालिक करम करेगा, आप भी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। क्यों फ़िक्र करते हैं? वक्ती बीमारियां होती हैं, वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। बस बेटा, वो जिस हाल में भी खुश रखे रहना पड़ता है। जी बाबा जानी। इसने इनको जवाब देते हुए यास्मीन बेगम से पूछा, और आप कैसी हैं मम्मा जानी? ठीक हूँ, जो दिन गुजर जाएं वही अच्छे, बस। अल्लाह ताला अपने हाथ पांव चलता उठा ले। मुताजी बहुत बुरी चीज़ है, तुम कहो। खैर से ठीक तो हो ना? जी मम्मा जानी। और मम्मा जानी, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला आप दोनों की उम्र दराज करे। आप दोनों का साया हम सब के सरों पर हमेशा यूं ही कायम व दायम रहे, आमीन। अभी आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और बच्चियों की ज़िंदगी ही माँ बाप के दम से होती है। वो दोनों जानिया की बातों से बहुत मुतासिर हुए थे, लेकिन इनके दिल में जानिया के लिए अच्छाई थी या बुराई, इनकी गुफ्तगू और चेहरे से अयान नहीं हो रहा था। और जानिया ने इसको जांचने की परवाह भी नहीं की थी। वो कभी इतनी गहराई में गई ही नहीं थी। वो खुद अच्छी थी और दूसरों को भी अच्छा ही समझती थी। यही वजह थी कि वो बहुत खुश और मुतमईन रहती थी। इसकी ज़ात कभी किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस नहीं बनी थी। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, यास्मीन बेगम ने प्यार से कहा। अभी आती हूँ, आकर बैठती हूँ। वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली आई थी। वो चाय दम पर रख कर गई थी। चंद मिनट बाद वो ट्रे में चाय के 2 कप, बिस्किट और रस भी साथ में रखे कमरे में दाखिल हुई। क्या ले आई? मामा जानी ने इसके हाथ में चाय की ट्रे देकर पूछा। चाय है मामा जानी। उठिए बाबा जानी, चाय पी लीजिए। इसने ट्रे छोटी मेज़ पर रखते हुए कहा, और बाबा जी की तरफ बढ़ गई ताकि सहारा देकर इनको उठा सके।
تم نے کیوں تکلیف کی بیٹا؟ ابھی تو تم سے کام کا آغاز بھی نہیں کروایا، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم کام میں لگ گئی ہو، اور کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی؟ میں نے سوچا آپ تو یہ کام کریں گی نہیں تو پھر میں ہی کیوں نہ ہل جل کر لوں، اور ویسے بھی نیک کام میں دیر کیسی؟ اس نے بابا جانی کو اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن بہو، ہر کام کا آغاز باقاعدہ کیا جائے تو اچھا ہے۔ تم گھر سے ہو آؤ، پھر میٹھے میں ہاتھ لگواتی ہوں تمہارا، پھر جو چاہے کرنا۔ تو مما جانی، چائے بھی تو میٹھی ہی ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر بھابھی، بابا اور مما جانی تو پھیکی چائے پیتے ہیں، یہ میٹھی چائے مجھے دے دیجیے اور آپ پھیکی چائے لے آئیے۔ حمزہ جو آنکھیں مسلتا ہوا ان کے پاس آ رہا تھا تو جانیہ کی آواز سن کر بولا، مگر میں تو پھیکی چائے لائی ہوں حمزہ۔ جانیہ نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کیجیے، ایک کپ میٹھی چائے کا بھی لے آئیے۔ اس نے مما جانی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن دلہن نے ابھی میٹھے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مما جانی نے حمزہ کو کہا، تو یہ کون سی بات ہے، ابھی ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا اور چٹکی بجاتے ہوئے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چینی کی پلیٹ تھی۔ لیجیے جانیہ بھابھی جی، آپ میٹھے کو ہاتھ لگائیے اور ایک کپ میٹھی سی مزیدار چائے لے آئیے۔ مما جانی کی میٹھے کی رسم بھی پوری ہو گئی اور گھرداری کا آغاز بھی۔ اس کو کہتے ہیں ایک پنت دو کاج، یا ایک تیر سے دو شکار۔ حمزہ کی بے ساختہ حرکت پر ان تینوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہاں تو ٹھیک کہا نا؟ جانیہ بھابھی میکے سے واپس آتی، پھر آپ میٹھے کو ہاتھ لگواتی، پھر ہم بھابھی کے ہاتھ کے مزے مزے کے کھانے کھاتے۔ اتنا طویل انتظار تو میں نے آپ کی مشکل دور کرتے ہوئے اپنے لیے آسانی پیدا کر لی۔ تمہیں کون سی آسانی چاہیے؟ جانیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ مجھے ناشتہ بنا کر دیا کریں، میرے کپڑے پریس کیا کریں اور میرے کمرے کی صفائی کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ؟ جانیہ کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ اس کے لہجے میں جو بھائیوں والا رعب تھا، اس کے لیے جانیہ ترستی رہی تھی۔ اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا، بار بار اس نے خواہش کی تھی، اور اب اسے لگا تھا کہ قدرت نے اسے پیارا سا بھائی دے دیا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو، اور خوش دلی سے میرے سب کام کریں تو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس خلوص اور محبت سے تم نے مجھے کہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے خلوص کا جواب اپنی محبت سے دوں گی۔ تمہاری صورت میں مجھے بھائی مل گیا ہے اور مجھے خوشی ہوگی اپنے بھائی کے ناز نخرے اٹھاتے ہوئے۔ تو پھر آج سے آغاز، پہلے ناشتہ۔ کیا لوگے ناشتے میں؟ نہیں، اس معاملے میں آپ کا آزادی ہے، جو چاہے بنا کر دیجیے، میں ہر چیز بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا بھابھی جی۔ وہ کیا؟ ہو بہت مزے کا، میں پوری کوشش کروں گی۔ کیوں ممانی جان، اجازت ہے؟ کیوں مما جانی، اجازت ہے؟ جانیہ نے مما جانی کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل اجازت ہے، مگر ابھی نہیں، تم میکے سے ہو آؤ، پھر میٹھا بنانا اور پھر جو دل چاہے بنانا۔ مگر مما جانی، یہ فاؤل ہے۔ حمزہ بیٹا، جانیہ اور جگنو ابھی کچھ دیر بعد اکاڑا کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو دیر ہو جائے گی، اور پھر جگنو اس پر غصہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ 2-4 روز کی تو بات ہے، پھر جو تم چاہو گے۔ ٹھیک ہے مما جانی، 2-4 روز اور آپ آرام کریں۔ جانیہ بھابھی پھر صحیح۔ جانیہ، جانیہ کہاں ہو؟ جگنو کو بابا جانی کے کمرے سے آوازیں آتی محسوس ہوئی تھیں، وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ جی، اس نے جگنو کی بات کا جواب دیا۔ آ جائیے بھائی، آج بھابھی کے صبح ہی صبح درشن ہوئے تو آپ کا بھی دیدار ہو گیا، ورنہ تو شام کو ہی جا کر دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حمزہ نے جگنو کو کہا، اور تم ہوتے کہاں ہو گھر میں جو دیدار نصیب ہو ہمیں بھی؟ جگنو نے حساب چکایا، آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں تو ملاقات کیا ہو؟ کالج سے اکیڈمی، اور جب ہماری گھر آمد ہوتی ہے تو آپ اندر ہوتے ہیں، شکر کرو ہو تو جاتی ہے، ورنہ تو۔ جانیہ بھابھی ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دیتی ہیں آپ کو۔
اس نے شریر سے انداز میں جانیہ کو بھی نشانہ بنایا۔ دیکھو حمزہ، مجھے اپنے معاملے میں مت گھسیٹو، یہ تم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، مجھ سے شکایت ہو تو کہنا، آپ کو بھی کہوں گا جو ذمہ داری سونپی ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو۔ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں یہ کہنے آیا تھا بابا جانی، ابھی کچھ دیر میں ہی اکاڑا کے لیے نکل رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے بیٹا، واپسی کب ہوگی؟ انہوں نے پوچھا۔ 2 دن بعد، مزید 2-4 دن اور۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اوکے، اب اجازت دیجیے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اس نے مما اور بابا جانی کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، فی امان اللہ۔ انہوں نے جگنو کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا جانی، جانیہ نے ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلد آنے کی کوشش کرنا، اب یہی تمہارا گھر ہے، اسی گھر میں دل لگاؤ اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رچنے بسنے کی کوشش کرو۔ یہی دن ہوتے ہیں جب سسرال والے بہو اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور اگر انہی دنوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں تو پھر تمام عمر یہ دوریاں کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ میری یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو، ساس سسر کو ہمیشہ والدین، دیور نند کو بھائی بہن سمجھو تو پھر سسرال نہیں میکہ بن جاتا ہے، اسی میں سب کی بھلائی ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا۔ ہمیشہ آپ کی بات ذہن میں رکھوں گی اور عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کروں گی بابا جانی۔ میرے والدین نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے ان کا پیار ملا ہے، اور اب آپ دونوں کی صورت میں مجھے والدین کا پیار اور ان کا سایہ مل گیا ہے۔ آپ بھی میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھنا، مجھے قدم قدم پر آپ دونوں کے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور کوتاہی تو اپنی اولاد سے بھی ہو جاتی ہے، اگر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو میں بھی آپ کی بہو نہیں، ابھی آپ نے کہا نا آپ کی بیٹی ہوں۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ مما جانی، اجازت ہے؟ اب وہ ان کی طرف سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، لیکن بہو سے بیٹی کا سفر بہت دشوار ہوتا ہے، تم بہو نہیں بیٹی سمجھ کر اس سفر پر قدم رکھو تو کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور جانیہ بھابھی، باقی باتیں، باقی نصیحتیں اکاڑا سے واپسی پر آپ کو سکھائی اور سمجھائی جائیں گی، لہٰذا آپ اپنی اصلی والے میکے تشریف لے جائیے، اس کو آ کر بعد میں میکہ بنانے کی دشوار ترین مرحلے سے گزاریے گا، یہ دوسرا اور بعد کا مرحلہ ہے۔ حمزہ نے ایک بار پھر سے ماحول پہ چھائی ہوئی سنجیدگی کو شریر سے انداز میں مٹاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ جگنو نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور خدا حافظ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی تقلید میں جانیہ بھی تھی۔ اس نے گھر سے نکلتے وقت راجپوت ہاؤس پر نظر ڈالی تھی، اور جگنو نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھتے ہی جگنو نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کن خیالوں میں کھوئی ہو جانیہ؟ جگنو نے پلیئر آن کرتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں، صبح کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ اچھا، ان کو بعد میں سوچنا، ابھی یہ سانگ سنو۔ مدر سے میوزک آواز گاڑی میں گونج رہی تھی کہ جانیہ نے یکدم ہی پلکیں موند لی تھیں۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے، آج بس میں نہیں ہے من میرا، آج اتنی خوشی ملی ہے، حیا کی شوخیاں لپٹی ہیں میرے آنچل سے، ایسا لگتا ہے میں دلہن ہوں بنی، آج اتنی خوشی ملی ہے، وہ ایک پل کی ملاقات رنگ لائی ہے، عمر بھر کے لیے مہمان بنی، آج اتنی خوشی ملی ہے، آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ جانیہ، جگنو نے جذبوں سے چور لہجے میں پکارا۔ جی جگنو، اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ آنکھیں کھولو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ نہیں جگنو، انہیں نہیں دیکھ سکوں گی آپ کی آنکھوں میں، جانتی ہوں جذبوں کا موزوں سیلاب جانیہ کو بہا لے جائے گا۔ جانیہ، تمہیں اپنے جگنو کا پیار، دیوانگی، پاگل پن برا لگتا ہے کیا؟ نہیں جگنو، مگر یہ گاڑی ہے، ہمارا کمرہ نہیں، جانیہ نے بھرپور شریر لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ یہ گاڑی ہماری ہے اور اس میں صرف ہم دونوں ہیں، پھر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ صرف جانیہ اور جگنو؟ جگنو نے منہ پھلا کر نظر سامنے اسٹیئرنگ پر جماتے ہوئے کہا۔ جانیہ یکدم ہی بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے مذاق کیا تھا اور جگنو خفا ہو گیا تھا۔
جگنو مذاق کیا تھا نا؟ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش رہا۔ نہیں بولو گے؟ وہ بدستور خاموش رہا۔ جگنو پلیز، اس نے منت سے کہا، ادھر دیکھو میری طرف۔ جگنو پلیز، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ خفا مت ہو پلیز۔ نہیں جگنو نہیں، اس نے جگنو کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ جگنو نے اس کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ یہ رونے والی بات ہے بھلا؟ اس نے جانیہ کو پیار بھری ڈانٹ سے کہا تھا۔ پھر کیا کروں؟ آپ بھی تو خفا ہو گئے یوں ہی بس؟ نہیں، خفا نہیں ہوا۔ پھر بول کیوں نہیں رہے تھے؟ اگر خفا نہیں تھے تو بس خفا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہو نہیں پایا۔ تم سے خفا نہیں ہو سکتا جانیہ، کبھی نہیں، یہ سوچنا بھی مت۔ تو پھر موڈ کیوں آف ہو گیا تھا؟ وہ روانسی ہو گئی تھی۔ کب ہوا موڈ آف؟ اس نے ڈٹائی سے کہا۔ جگنو، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ پھر وہ سب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا میری جانیہ، اس نے جانیہ کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھوں۔ میری خفگی کا احساس ہوا ہے کہ نہیں؟ اور ہوتا ہے تو کیسے مناتی ہو؟ کیوں احساس نہیں ہوگا جگنو؟ آپ ہی تو ہیں۔ اب سب کچھ میرا، اور میں آپ کو منا لوں گی، لیکن آپ مجھ سے کبھی خفا نہیں ہونا جگنو، پلیز۔ نہیں ہوتا چندا، کبھی نہیں ہوگا خفا اپنی جان سے۔ میں آپ کو پیار کر کے فوراً منا لوں گی جگنو۔ اگر فوری طور پر غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بن جاتی ہیں اور دل میں میل آ جاتا ہے، اور جب دلوں میں میل آ جائے تو فاصلے مٹانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور میں انا کی قائل نہیں جو جدائیوں کا سبب بنتی ہے، اور جھوٹی انا ہمیشہ کرب و اذیت کا باعث بنتی ہے، خوشی کا نہیں۔ اچھا فلاسفر صاحبہ، مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ اچھا ہوا تم نے سکھا دیا، اور آئندہ بھی چندا کی شاگردی میں رہنا پسند کروں گا۔ اس نے جانیہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے شدت جذبات سے کئی بوسے لے ڈالے۔ کچھ آوارہ بادل بارش کا سبب بن گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گہرے بادل بھی چھا گئے تھے، اور یکدم ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ جانیہ، جگنو اور بارش، اور بکر سے اکاڑا طویل سفر۔ مگر دو محبت کرنے والے ہوں تو ہر سفر بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے، اور بہت ساری خوشیاں، مسرتیں دامن سے لپٹ جاتی ہیں۔ وہ موسم کو انجوائے کرتے ہوئے سکون سے گاڑی ڈرائیو کرتا جا رہا تھا، اور جانیہ کو پیار بھری نگاہوں سے بھی دیکھ لیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں درخت سے ٹکرانے لگی تھیں۔ وہ اس طویل سفر پر گامزن تھے، اور کچھ منچلے بائک پر گاتے جھومتے گزر رہے تھے۔ اچانک اس بارش نے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ جگنو جی جانیہ، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تم بتاؤ جانیہ، مجھے تو کسی خواب کا گمان ہو رہا ہے، آپ کا ساتھ، اور یہ سب خواب ہی تو ہیں۔ ڈر لگتا ہے، آنکھیں کھلیں تو سب خواب بکھر نہ جائیں، ٹوٹ نہ جائیں یہ سہانے سپنے۔ ڈر لگنے لگا ہے۔ ابھی خوش قسمتی سے اتنی نوازشیں، یہ عنایتیں، اور آپ کی بے پناہ انمول محبت، اور آپ جگنو ہی ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہے مجھ کو۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ اور انہی باتوں کے دوران وہ اکاڑا شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اکاڑا میں داخل ہوتے ہی ایک انبساطی خوشی جانیہ کے رگوں پہ مسرحیت کر گئی تھی۔ سکون کے ساتھ اس نے پلکیں موندی تھیں، اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے نانوں، ماموؤں، ممانیوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ بے چین تھی۔ جب گھر میں داخل ہوگی تو کیسا احساس اس کے وجود سے لپٹ جائے گا، اور محلے کی سہیلیاں وہ اسے دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں گی۔ انہی سوچوں میں گاڑی راؤ ہاؤس کے سامنے آ کر رک گئی تھی، تو اس نے آنکھیں کھول کر راؤ ہاؤس کو دیکھا تھا، اور اس کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ جگنو اس کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔